1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें। आज तसव्वुर ही तसव्वुर में मैं आपको एक यादगार सफ़र पर ले जाऊंगा, एक ऐसे सफ़र पर जिसके लिए लोग उम्र भर की जमा पूंजी लुटा देते हैं, जिस सफ़र के लिए इंसान ज़िंदगी भर इंतज़ार करता है। ऐसा सफ़र के औरंगज़ेब, सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुलेमान क़ानूनी जैसे फ़ातिह भी इसकी ख्वाहिश अपने सीने में लिए दुनिया से चले गए। तो सीट बेल्ट बांध लें और सफ़र की दुआ पढ़ लें, क्योंकि कराची से जद्दा की फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। जहाज़ जद्दा एयरपोर्ट पर टच डाउन करता है। आप बाहर निकलते हैं और मक्का जाने वाली बस में बैठ जाते हैं। बस में खामोशी छाई हुई है और फिर अचानक से ब्रेक लगते हैं और ड्राइवर ऐलान करता है कि हरम आ चुका है। यह आवाज़ कानों से टकराने की देर है। आपका बस नहीं चल रहा कि बैतुल्लाह की तरफ दौड़ लगा दें। आप फटाफट कमरे में सामान रखते हैं और तलबिया पढ़ते हुए हरम का रुख करते हैं। मगर ये क्या, जिस घर को देखने के लिए आप इतना लंबा सफ़र करके आए, अब उस घर पे नज़र डालने की हिम्मत नहीं हो रही। आप घबरा कर थोड़ी देर के लिए मताफ के सहन में बैठ जाते हैं और अपना फ़ोन निकाल लेते हैं, अपने मैसेजेस चेक करते हैं और फिर कैंडी क्रश खेलना शुरू कर देते हैं। कैंडी क्रश खेलना शुरू कर देते हैं। शुगर क्रश। क्यों लगा ना झटका? लेकिन सच यही है, हर साल लाखों पाकिस्तानी अरबों रुपए खर्च करके हरमैन का सफर तो करते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि लेने के देने पड़ जाते हैं। कोई सेल्फियां खींचता नजर आता है तो किसी के सर पर अलबैग का जुनून सवार होता है। कोई बाजारों में घूमता फिरता नजर आता है तो कोई मदीने का सोना खरीदना चाहता है। मुमताज मुफ्ती अपनी किताब लब्बैक में बताते हैं कि वो अपने दोस्त कुदरतुल्लाह शहाब के साथ हज करने आए हुए थे। काबे से वापसी पर होटल जाते हुए कुदरतुल्लाह ने कहा कि मुमताज, इस शहर में बड़ी एहतियात करना, यहाँ शैतान बड़ी आसानी से वरगलाता है। मुमताज मुफ्ती ने कहा कि भला इस मुकद्दस मुकाम पे शैतान कैसे आ सकता है? कुदरतुल्लाह बोले, अरे यहाँ तो इब्लीस खुद ड्यूटी देता है, ये मुकाम है ही ऐसा खतरनाक। खैर, आज जरा होटल दूसरे रास्ते से जाते हैं। ये कहकर उन्होंने रास्ता बदल लिया। रास्ते में वो एक जगह रुक गए। मुमताज मुफ्ती बताते हैं कि वहां का मंजर देख के मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक बाजार था जहां तरह तरह की दुकानें सजी थी। कुछ देर के लिए मैं भूल गया कि मैं मक्का मुकरमा में हूं, भूल गया कि मैं ज़ाहिर हूं, भूल गया कि मैं एक हाजी हूं। और फिर अचानक मेरी नजर बाजार की छत पर पड़ी, जहां इब्लीस बैठा था और उसके चेहरे पे एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। हज और उम्रा एक माली इबादत भी है और मईशत का उसूल है कि जब किसी चीज की कीमत बहुत बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली या तो उसकी डिमांड पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है या फिर उसके ऑल्टरनेटिव का इस्तेमाल बढ़ जाता है। सोलर पैनल्स का ट्रेंड तो आप देख ही रहे होंगे। अब हरमैन का कोई रिप्लेसमेंट तो है नहीं, तो वो ऑप्शन तो बंद हो गया। लेकिन कीमतों में बेतहाशा इजाफे और बदतरीन मुआशी हालात के बावजूद ज़ायरीन की तादाद है कि बढ़ती चली जा रही है। पिछले कुछ सालों में तो रुपया बहुत तेजी से गिरा है और महंगाई बहुत बड़ी है, लेकिन हज और उम्रे की कीमतें इस हिसाब से नहीं बल्कि इससे कई गुना ज़्यादा बढ़ी हैं। 15 साल पहले रियाल 22-23 रुपए का था और हज 2 लाख का, लेकिन आज वही हज 14-15 लाख से कम में नहीं होता। यानी रियाल की कीमत तो 3 से 4 गुना बढ़ी, लेकिन हज 7 से 8 गुना महंगा हो चुका है। रेट ऑफ एक्सचेंज हद तक टैक्सेस, और तीसरा जो इसमें एक अहम फैक्टर है वो है बाइंग पावर ऑफ द पीपल्स। लोगों की कुव्वत खरीद कम हुई है। अगर मिसाल एक 25-30 साल से पहले एक एग्जांपल दी जाती थी, पेप्सी पहले भी 1 रियाल की थी 30-40 साल पहले, और आज भी 1 रियाल की, तो नहीं, आज 1 रियाल की नहीं है, आज 2.5 रियाल और 3 रियाल की है। तो वो इंक्रीमेंट वहां अपनी तौर पर हुआ है। लेकिन 2023 में ऑल टाइम हाई कीमतों के बावजूद हाजियों ने पिछले तमाम सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। सऊदी मिनिस्ट्री के मुताबिक 13.5 मिलियन लोगों ने इस साल उम्रा किया, यानी पिछले साल से 58% ज़्यादा लोग। खुसूसन पाकिस्तानियों की बात करें तो सिर्फ जनवरी से लेकर रमज़ान के आखिर यानी अप्रैल तक 8 लाख पाकिस्तानियों ने उम्रा किया। आपने ट्रेंड देखा, जैसे जैसे रियाल की कीमत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पाकिस्तान से आने वाले लोगों में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन उम्रा चार्ट्स पर नंबर 1 होने के बावजूद हमारा मुआशरा बेहतरी के बजाय मजीद तबाही की तरफ क्यों बढ़ रहा है? कितने लोग उम्रा करते हैं? करोड़ों लोग उम्रा करते हैं। क्या हाल है हमारे मुआशरे का? ये तवाफ तो
دور جاہلیت میں ابو لہب اور ابو جہل بھی کرتے تھے, اسی گھر کا طواف کرتے تھے نا. ہمارے ملک میں جو کام زیادہ ہونے لگ جائے نا ابراہیم, اس سے تم گھبرا جاؤ. میں تمہیں اگزامپل دیتا ہوں. ابھی تم قربانیوں کو دیکھو, 1 کروڑ کا بیل, 50 لاکھ کا بیل, 75 لاکھ کا بیل, 15 لاکھ کا بکرا. اب یہ قربانی ایک کمرشل فیسٹیول ہے. اچھا بائی دا وے, یہ بھی حج کے سیزن میں ہی آتا ہے. اس طرح کھانا کھلانا, شتر مرغ کی بریانی. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ اتنے مہنگے سفر پر جانے سے پہلے ہمارے زائرین کی نیت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہمارا بنیادی مقصد شاپنگ, کھانا پینا یا سیر و تفریح ہے, یا پھر اپنے رب کی تلاش کرنا؟ ظاہر ہے وہاں انسان کا مقصد روحانیت حاصل کرنا, اپنے رب کی قربت پانا ہوتا ہے. وہ جگہ عبادت کی ہے, وہاں اس لیے جاتے ہیں تاکہ دنیا کی ہر جھنجٹ سے بچ کر بس خالق کائنات کے ہو کر رہ جائیں. لیکن جب وہاں جا کر آپ کو کسی اور ہی چیز کی فکر ہوگی تو وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. لوگ دھڑا دھڑ عمرہ کرتے جائیں گے, لیکن معاشرے میں رتی برابر تبدیلی بھی نہیں آئے گی. سادگی میں روحانیت بنتی ہے. جب آپ کے سینسز اوور ویلمڈ ہوں گے, یار ابھی مجھے نا طواف کرنے کے بعد نا مجھے جا کے یار میں البیک کھاؤں گا آج, یار البیک پہ بڑا رش لگا ہوگا, یار البیک بھی تو کھانا ہے. اب آپ جب مکہ مکرمہ جا رہے ہیں یا مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو آپ کی چیک لسٹ میں صرف اللہ کے نبی کے دربار پر حاضری اور اللہ کے گھر کا طواف کرنا نہیں ہے, کھجوریں بھی لینی ہے, عطر بھی خریدنا ہے, البیک بھی کھانا ہے, مندی بھی کھانی ہے. کیا یہ سارے کام آپ دبئی میں نہیں کر سکتے؟ لیکن دبئی میں آپ عمرہ کر سکتے ہیں. سیاحت کے لیے پاکستانیوں میں ترکی, تھائی لینڈ اور دبئی بہت پاپولر ہیں. اگر لیجر ٹرپ پر ہی جانا ہے تو آپ ترکی کیوں نہیں جاتے؟ اور سب سے آسان عمرہ ویزا ہے اس وقت کسی بھی پاکستانی کے لیے, سب سے آسان, اور آن لائن ہے, بڑی سہولت ہے. یعنی بلا مبالغہ 24 آورز جو ہیں وہ اگر صحیح پروسیس پہ صحیح فیڈنگ کی جائے تو بہت زیادہ ہیں. آپ کمپیئر کریں تھائی لینڈ کو یا ٹرکی کو تو اس کا ایک پورا ایک پروسیس ہے. اگر آپ جو ہے آن ورڈ شینجن یا US UK ویزا ہولڈر نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ آپ کو ایک پورا پروسیس سے گزرنا پڑے گا, آن لائن فارم بھرنا پڑے گا, ان کے جو ان کے رجسٹرڈ یا ان کے لیے جو آتھورائز ٹریول ایجنٹس ہیں ان کے پاس جانا پڑے گا, درخواست دینی پڑے گی, فیس بھرنی پڑے گی. تو وہ یقینی طور پہ اس کے مقابلے میں مہنگا بھی ہے اور مشکل بھی ہے. حج عمرہ ہمیشہ سے اتنا آسان نہیں تھا. ایک وقت تھا جب حاجی اونٹ پہ بیٹھ کر تپتی گرمی میں صحرا پار کرتے تھے, رشتہ داروں سے ایسے ملتے تھے جیسے اب کبھی دوبارہ نہیں مل پائیں گے. کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ رستے میں کیا ہوگا, کیا ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارے جائیں گے یا ریتیلے طوفان کی زد میں آ کر شہید ہو جائیں گے. اللہ کا گھر اور آقا کی آرام گاہ دیکھنے کے لیے ایسا جذبہ ہوتا تھا کہ ہر مشکل چھوٹی لگتی تھی. لوگ جدوجہد کر کے جاتے تھے, قربانی دے کر جاتے تھے. ایثار کا جذبہ سب سے نمایاں ہوتا تھا. اب تو بس ٹریول ایجنٹ کی فیس بھرو اور ہر انتظام اس کے ذمے. آپ نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے بس کراچی کے, اگر وہ بھی نہیں پہنچ سکتے تو ہم یہاں سے آپ کو رائڈ کرا دیں گے. باقی ساری سروسز ہم دیتے ہیں. یہاں فلائٹ دے دی آپ کو, وہاں کا ویزا دیا, وہاں کا پک اینڈ ڈراپ دیا. پک اینڈ ڈراپ میں 3 قسم کے پک اینڈ ڈراپ ہیں, ایک بس ہے, ٹرین ہے, پرائیویٹ کار ہے, سب دیتے ہیں. پھر وہاں کی اکوموڈیشن ہے اور پھر زیارتیں ہیں, واپسی ساری چیزیں دیتے ہیں. پہلے سفر پیدل تھا, اونٹوں پہ تھا, پھر پانی کے جہاز کے ذریعے سے تھا, پھر اب ہوائی جہاز کے ذریعے سے. یعنی پہلے یوں سمجھے سفر مہینوں میں تھا, وہ مہینوں کا سفر جو ہے نا وہ دنوں میں آیا, اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں آیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو اسٹرگل کرتا ہے, جہاد کرتا ہے, اسٹرگل کرتا ہے, میں اس کو اپنا راستہ دکھا دیتا ہوں. اب یہ اسٹرگلز مینٹل ہیں, ایموشنل ہیں. اسٹرگل وہی ہے, ہم سمجھ رہے ہیں اسٹرگل ختم ہو گئی اور ہم دوسری, تو اب وہاں پر اسٹرگل ہوگی کہ موبائل یوز نہ کروں, اب وہاں پہ اسٹرگل ہوگی کہ پرفیوم کی دکان میں زیادہ وقت نہ گزاروں, اب وہاں پہ اسٹرگل ہوگی کہ البیک کی لائنوں میں 2 گھنٹے نہیں لگا دوں, روضہ رسول پہ گزار دوں گا 2 گھنٹے. اپنے نفس سے لڑنا زیادہ مشکل کام ہے. تو اس بات پر قابو رکھنا کہ یار میں بور ہو رہا ہوں مطاف میں بیٹھا ہوا, ایک گیم کھیل لوں, کینڈی کرش کا ایک راؤنڈ ہو جائے, بہت عبادت ہو گئی.
یہ روکنا بڑی اسٹرگل ہے، اسپیشلی جب آپ کی پوری زندگی پب جی اور یہ گیم کھیلتے ہوئے گزری ہے. اب مطاف میں بھی اب پب جی تو آئے گا، آپ کا تو پوری باڈی سسٹم انسٹالڈ ہے نا وہ آپ کے دماغ میں، تو وہاں پہ بھی دل تو چاہے گا. اب اس کو روکنا ہے. اب یہ اگر جس نے وہاں اپنے آپ کو روک لیا ان کاموں سے تو یقین کریں اس کو وہی ثواب ملے گا جو کسی کو 40 دن سفر کر کے حج پہ جانے کا. آدمی اپنے آپ کو بھول گیا اور اپنے رب کو بھول گیا. تو اپنے آپ کو جو جانے گا وہ اپنے رب کو پہچانے گا، اور اس کے گھر جب جائے گا اس کا فوکس ڈیوائیڈڈ نہیں ہوگا، تو امید ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے بچے گا. کرنے کے کام کہ جب ہم ٹو ڈوز میں نہیں پڑھتے تو پھر ڈونٹس میں پڑ جاتے ہیں. جو کرنے کے کام ہے جب ہم نہیں کریں گے تو ان کاموں کو کریں گے جو نہیں کرنے. اپنے اندر میں لیک آف فوکس ہونا یہ آدمی کی اپنی زندگی میں بھی ریفلیکٹ کرتا ہے، اور اتنے اہم سفر جس کو ہم کہتے ہیں جرنی آف اے لائف ٹائم اس میں بھی ریفلیکٹ کرتا ہے. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے اللہ والے بھی تھے اور اکبر جیسے بھی لوگ تھے، ان میں سے کوئی بھی نہیں جا سکا. لیکن اگر ابراہیم صاحب جا رہے ہیں اور ڈاکٹر صدیق جا رہے ہیں یا ایک لے مین جا رہا ہے، واٹ ایور کوئی بھی جا رہا ہے، تو یہ وہ بلاوا ہے جس کی اہمیت کو اس کو سمجھنا ہوگا. دیکھیں روحانیت اور خلوت کا چولی دامن کا ساتھ ہے. روحانیت حاصل کرنے اور اللہ سے تعلق بہتر بنانا ہی مکہ مدینہ آنے کا مقصد ہے. لیکن آس پاس کا شور، بازار، ان سب ڈسٹریکشن میں اس کیفیت سے لطف اٹھانا خاصا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی ہیرا پہ کیوں جاتے تھے؟ بیکاز مکہ ایک ٹریڈ سینٹر تھا، حسل اینڈ بسل تھا، کاروباری جگہ تھی. تو اللہ کے نبی روحانیت کی تلاش میں مکے سے 3-4 کلومیٹر دور وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے ہیرا کے غار میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. نگاہیں ان کی بیت اللہ پہ ہی ہوتی تھیں. وہ جو ایک سوراخ ہے، اگر آپ وہاں بیٹھیں کبھی نماز پڑھیں تو وہاں سے سیدھا لائن آف سائٹ بنتا ہے مکہ. اب تو خیر بلڈنگز آ گئی ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائن آف سائٹ جو تھا وہ پورا بیت اللہ ہی تھا. لیکن وہ ایک ڈسٹنس پہ ہٹ جاتے تھے کیونکہ وہ روحانیت تلاش کر رہے تھے. اور خلوت میں روحانیت ملتی ہے، بھیڑ میں روحانیت نہیں ملتی. اسی طرح سادگی میں روحانیت ملتی ہے. میں عمرے پہ کیوں جا رہا ہوں؟ میں یہ ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کیوں خرچ کر رہا ہوں؟ آپ لوگ یو ڈوئنگ یور بیسٹ میرے خیال میں کہ لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں اس حوالے سے کہ بھئی تم اپنے روحانی مقصد کو حاصل کرو. جس مقصد کے لیے اتنا بڑا خرچہ کر رہے ہو، گھر بار چھوڑ رہے ہو، اپنے گھر کی کمفرٹ کو چھوڑ رہے ہو. یہ بیت المقدس ہے، دنیا کے تینوں بڑے مذاہب کے لیے ایک مقدس شہر. یہودیوں کا اور مسیحیوں کا مقدس ترین مقام یہاں پر ہے، اور مسلمانوں کا قبلہ اول بھی یہیں پر ہے. شہر کی ایک ایک عمارت، بلکہ ہر ایک اینٹ اور ہر پتھر بھی اپنی ایک الگ تاریخ رکھتا ہے. لیکن آج بھی آپ ٹیمپل ماؤنٹ سے چرچ آف دا ہولی سیپلچر اور مسجد اقصیٰ تک جہاں جہاں جائیں گے ایسا لگے گا آپ 2024 میں نہیں بلکہ سن 1024 میں ہوں. لیکن کیوں؟ اسرائیل تو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے دنیا کی جدید ترین ملکوں میں سے ایک ہے. کیا وہ یروشلم کو دنیا کا موسٹ ماڈرن سٹی نہیں بنا سکتا؟ کیا وہاں دنیا کا سب سے بڑا ہوٹل نہیں بن سکتا؟ دنیا کی بلند ترین عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، لیکن اس سے یہاں آنے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا. یہ بات انہیں تو سمجھ آ گئی، لیکن شاید ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے. تل ابیب لینڈ کیا، اس کے بعد میں جب جیروزلم پہنچا، اور جیروزلم شہر کے جو دیواریں ہیں اس کی، جو اولڈ جیروزلم ہے، جو امیت دور میں اس کی دیواریں فصیلیں کھڑی کری گئی تھی، وہ آج بھی ویسے ہی ہیں. جب میں جا رہا تھا ضابطہ کی طرف تو میں ان جگہوں کو دیکھتا ہوا جا رہا تھا کہ یار یہ جگہیں things have not changed. وہ آج بھی وہی پرانی امیت دور کی چیزیں آج ہی موجود ہیں. اس کو انہوں نے اس اولڈ شہر کو نہیں ہلایا ہوا. دیکھیں مکہ مدینہ جانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک اسپریچول اویکننگ سے گزرنا. وہاں جانے سے پہلے یہ نیت ضروری ہے کہ میں اپنی زندگی بدل کے آؤں گا. یہ ضروری ہے کہ آپ ہر چیز سے بے خبر ہو جائیں اور صرف عبادت میں مگن ہو جائیں. عمرے کی عبادت ہے بھی بالکل مختلف. نماز جیسی باقی عبادات کے لیے انسان پاک صاف ہو، خوب تیار ہو، خوشبو لگائے. مگر طواف کی ایک عجیب ریکوائرمنٹ ہے. نہ آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، نہ آپ بال کاٹ سکتے ہیں. جسم پہ سفید کپڑا لپیٹا اور نکل گئے بیت اللہ کے گرد دیوانوں کی طرح چکر لگانے. مجھے یہ اکثر لگتا ہے کہ جو عمرہ ہے، جو طواف ہے، یہ ایک مجنونانہ عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ تم ایک مجنو کی طرح میرے گھر کا طواف کرو، چکر لگاؤ، دیوانوں کی طرح میرے گھر کے گرد گھومو. کوئی خیال نہیں کرو تمہارے بال مٹی میں اٹے ہوئے ہیں، کوئی خیال نہیں کرو تم میں سے بدبو آ رہی ہے، کوئی خیال نہیں، بس دیوانوں کی طرح بس چکر لگاؤ. اور جب آپ ایک دفعہ مطاف میں ہوتے ہیں تو آپ کا جو حال ہو رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے دھکا پڑ رہا ہے، کبھی ادھر سے دھکا پڑ رہا ہے،
पूरा कॉन्सेप्ट ही ये है कि अल्लाह ताला आपके प्राइड को और ईगो को मसलना चाहता है कि देखो मैं बड़ा हूं, ये घर बड़ा है, तुम छोटे हो, तुम्हारी अना छोटी है, तुम्हारी एग्जिस्टेंस छोटी है, ये बड़ा है। अब उस घर के अंदर जब आप तवाफ कर रहे होते हैं तो आपके सर पे एक टावर खड़ा है जो कहता है नहीं, मैं इस घर से बड़ा हूं। ओवर पावरिंग टावर है। अब जब आप उस घर से बाहर निकलते हैं तो सामने से एसी की ठंडी यख बस्ता हवाएं आ रही होती है और दुनिया के बेहतरीन खाने और दुनिया के बेहतरीन मॉल्स और दुनिया के बेहतरीन ब्रांड्स आपका वेट कर रहे होते हैं। जब आपका जहन इबादत के अलावा बाजारों में उलझ जाए, होटल में आराम करने और तरह तरह के खाने खाने में हो, तो अल्लाह से कुर्बत मुश्किल ही पैदा होती है। और जो लोग हकीकतन इस कुर्बत को, इस रूहानियत को तलाश करने आते हैं, कभी कभी उन्हें भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। एक नौजवान कपल मुझे मिला, वो अपने चेकआउट प्रोसेस में था एक सामने की रिहाइशगाह में। तो आई वॉज जस्ट सिटिंग बिहाइंड हिम एंड आई वॉज सीइंग एंड वॉचिंग देयर कि ये कपल जो है बड़ा जैसे कहते हैं एक बड़ा मोहब्बत से जो है ना, वो एक अदब से उसके खड़े होने का अंदाज था। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा मे आई हेल्प यू सर? He said, you know why I came here, doctor? मैं यहाँ रूहानियत की तलाश में आया था और मैंने हज किया। So I was in search of that spirituality. I tried to search in Haram Makkah. I didn't got it. I'm still in search. Doctor, can you help me? And can you let me know some points? Because I'm going to Madina Munawwara. So can you help me some to-dos or points by which I can get the spirituality? तो सबसे पहले मैंने अपने आप को देखा और एक हज़ार नहीं लाखों लोग जो हर साल आते थे और इंशाल्लाह उसके बाद भी आए, उनके बारे में सोचा क्या हर शख्स इस शख्स की तरह ईमान के इस दर्जे पर है। और जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि 6 महीने पहले उसने इस्लाम कबूल किया है। इन भाई साहब को देखें माशाल्लाह, ये पबजी खेल रहे हैं कहाँ पे, और लगाई हुई है इन्होंने भी ये रेंगल गेम। अब भाई साहब बैठे कहाँ पे, और बहुत ज़रा पहले देखिए, ये है मक्का क्लॉक टावर। लेकिन ये अकेले नहीं है, ये तो बस रिकॉर्ड हो गया, वरना ऐसे बहुत से हैं जो यहाँ भी गेम खेलने को तरजीह देते हैं। वैसे बड़े बदनसीब हैं ये लोग, यहाँ एक बार हाजिरी देने की हसरत लिए दुनिया से गुजर जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि हाजिर होते हुए भी गैर हाजिर हैं। यानी मैंने ये बदकिस्मती से मनाजिर देखे हरम शरीफ में कि लोग अपने स्मार्टफोन पे बैतुल्लाह शरीफ, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि बैतुल्लाह को देखने से भी इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, इंसान की आंखें ठंडी होती हैं। ज़िंदगी भर आपने और हमने क्या नियत करते हैं नमाज पे, दिल में जो नियत करते हैं कि मुँह मेरा बैतुल्लाह की तरफ, वो बैतुल्लाह उनके सामने होता है और अपने स्मार्टफोन में वो गेम खेल रहे होते हैं। क्या ही एक यानी जिसे कि एक दर्दनाक मंजर होता है मेरे नज़दीक कि जो है वो अपनी सेल्फीज ली जा रही हैं, लाइव जो है वो कवरेज की जा रही है। यार हरम को छोड़ दो, मस्जिद में लोग बैठे मोबाइल यूज कर रहे होते हैं खुतबे के दौरान, जुमे के दिन। आप तवाफ कर रहे हैं और लोग मोबाइल निकाल के वीडियोस बना रहे हैं। अगर मैं तवाफ कर रहा हूँ तो मैं खुशी और खुजू से तवाफ कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी तो मेरे और अल्लाह के दरमियान अब कोई नहीं है बीच में, ऐसा ही है। और जब वहां पे मोबाइल बीच में आ जाता है ना तो वो काम खराब कर देता है। गॉड ब्लेस द मोबाइल फोन। आप तवाफ कर रहे होंगे और लोग अपने अहले खाना के साथ वीडियो कॉल कर रहे हैं। यार किसने, कौन शख्स है जो आजकल जिसने बैतुल्लाह नहीं देखा हो, और तुम्हारे फोन से जो बैतुल्लाह दिखाया जा रहा है उसमें कौन सी चीज मुख्तलिफ नजर आ रही है? हर कोई वीडियो कॉल करता है अपने घर वालों को। You think it's more important to show your wife? You think it's more important to make a video call? You really think so? अगर आपको लगता है, अगर आपकी प्रायोरिटीज में उस वक्त अपने घर वालों के साथ वीडियो कॉल करना है जब अल्लाह ताला आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप दीवाना वार मेरे घर के चक्कर लगाओ, तो दीवानों की तरह भागो, और उस वक्त आप अपने माशूक और महबूब से हटकर साइट सीइंग करा रहे हैं अपने घर वालों को जो पाकिस्तान में बैठे हैं, देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद यू। और दूसरा मसला क्या होता है, आप तो कर रहे हैं, अब जो घर वाले उनके साथ वीडियो कॉल पे हैं उन्होंने भी अपना कैमरा ऑन किया हुआ है और वो घर में जिस हालत में बैठे हुए हैं उस हाल में उनकी तस्वीर आ रही है। तो माशाल्लाह
آپ جب طواف کر رہے ہیں تو سینکڑوں لوگ آپ کے آس پاس ہیں. اب کسی کی نظر غلطی سے اگر پڑ رہی ہے تو ماشاءاللہ ان کو بھی آپ پورا اپنے گھر کا بیڈ روم فرنیچر کس ڈیزائن کا ہے, کیا کیا چیز, سب کچھ دکھا رہے ہیں. نہ جانے کیوں اب لگتا ہے کہ لوگوں کا ثواب کا کانسیپٹ ہی بدل گیا ہے. کچھ لوگ تو اپنی خواہشات کو مذہبی تڑکا لگا کر اس سے ثواب حاصل کرنے کی کوششیں کیے جا رہے ہیں. تو مطلب اٹس ریئلی امیزنگ فار می کہ یار وائی پیپلز آر کمنگ ہیئر, یہ کیوں آئے ہیں یہاں پر. یعنی آپ خود دیکھیں, اب تو سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ جی وہ وہاں پر جو ہے وہ اپنی شادی کو پلان کر چلیں. ایک ہے نکاح کا مبارک عمل کو مسجد نبی شریف میں کر لیا گورنمنٹ کی اجازت سے, یا جو ہے وہ مسجد الحرام میں کر لیا, لیکن وہ جی عروسی لباس میں دلہن کو تیار کر کے لیا اور فوٹو سیشن وہ اسٹوڈیو چل رہا ہے وہاں پر. ہم خود حیران ہیں. یہ آپ شاید یہ سن کر حیران ہوں گے کہ گورنمنٹ ماشاءاللہ سعودی گورنمنٹ نے اس پہ بھی ایکشن لیا کہ اپنی کلوتھس کی, اپنے برقعے کی وہ برانڈنگ جو ہے نا وہ مسجد الحرام میں چل رہی ہے. کتنے واقعات ہیں آپ دیکھیں تو صحیح. تو ہم تو خود حیران ہوتے ہیں کہ واٹ یو نو ویئر وی آر ہیڈنگ ٹورڈس, کس طرف ہم جا رہے ہیں. اپنی مارکیٹنگ پروڈکٹس کی مارکیٹنگ کے لیے اتنے مقام کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور اپنی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی سفلی خواہشوں کے اس کے لیے لوگ جو ہیں یہ سب کچھ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. یہی نہیں, یہاں تو لوگ ثواب کے لیے بھی اپنی ضد ساتھ لیے پھرتے ہیں. میں نے کچھ سوچ لیا اور کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کر کے رہوں گا, چاہے اس کے چکر میں ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہو, چاہے معاملہ حجر اسود کو بوسہ دینے کا ہو یا دربار رسول میں حاضری کا. اور اللہ کے نبی اگر چاہتے بوسہ دینا حجر اسود کو تو یوں ہٹتے نا صحابہ. اللہ کے نبی نے کیا کیا, دور سے استلام کر لیا, اشارہ کر کے بوسہ دے دیا. یا ہمارے اللہ کے ولی ماں و بہنوں کے جسموں کا تقدس پامال کر کے ایک دوسرے کو مکے مار کے اس پتھر کو بوسہ دینے جاتے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان کے جان کی حرمت بیت اللہ سے زیادہ ہے, اور ہم دوسرے احرام میں مسلمانوں کو ٹھٹے مار مار کے ایک پتھر کو بوسہ دینے جاتے ہیں. How messed up is it? اور یہی حال آپ مدینہ منورہ میں دیکھتے ہیں جبکہ روضہ رسول پہ حاضری ہوتی ہے. اب وہ جالی کے اندر جھانک رہے ہوتے ہیں نا لوگ. جسٹ امیجن کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہوتے تو آپ اچک اچک کے جھانک جھانک کے گھر رہے ہوتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہمارا تو عقیدہ ہے نا اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہے, آپ یہ کر رہے ہوتے, صحابہ آپ کو جوتے لگاتے ہوتے, پتہ ہی نہیں ہے کس کے سامنے, اللہ کے گھر کے سامنے. اور مسجد النبوی کی حرمت تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ بیت اللہ سے بھی زیادہ, کہ جب دنیا عرش ختم ہوگا اور جب دنیا لپیٹی جائے گی تو بیت اللہ سلام کرنے حاضر ہوگا روضہ رسول پہ. نہیں کتنا ادب کا مقام ہے جہاں شاعر کہتا ہے کہ جہاں ہوا کو بھی حکم ہے مسجد نبی شریف میں آقا علیہ السلام کے بعد کہ وہ بھی ادب سے چلے, جہاں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ جی وہاں تمہاری آواز اوپر نہ ہو, وہاں تمہارے چلنے کا انداز, تمہارے دیکھنے کا انداز, تمہارے سوچنے کا انداز جو ہے وہاں پر. یعنی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا کہ مسجد الحرام اور حرم کی حدود جو ہم بات کرتے ہیں تو وہاں تو میں اپنے باپ کے قاتل کو پاؤں تو اس کو قتل نہ کروں. کتنا ادب کا مقام ہے وہ, جس کو ہمارے ہند و پاک کے شعراء نے کس قدر تفصیل سے صحیح انداز میں بیان کیا, عرب شعراء نے بیان کیا. تو وہاں پر آپ دیکھیں تو مسجد نبی شریف میں جو باب السلام کا ایریا ہے وہاں داخلے کے بعد آپ حیران اور پریشان ہو جائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ جہاں آدمی اپنی نظریں بھی نہ اٹھائے وہاں یہ سیل فون اٹھائے ہوئے آپ علیہ السلام کے مواجد شریف کے سامنے. بارہا سعودی حکومت منع کرتی ہے, وہاں لوکل منع کرتے ہیں, علماء منع کرتے ہیں, اہل علم منع کرتے ہیں, اہل درد منع کرتے ہیں, لیکن لوگ جو ہے اس کے اندر ویڈیو کالز میں اپنے جو ہے وہ اپنی وائف کو لیے ہوئے ہیں, عورتوں کو لیے ہوئے ہیں. وہ بڑے بڑے اسکرینس پہ آدمی جو ہے وہ اس پہ ان سے کہہ رہا ہے سلام عرض کر دو. ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ بیت اللہ سے چپٹے ہوئے اور موبائل فون کو لگایا ہوا اور اپنی کسی خاتون سے کہہ رہا ہے میں بیت اللہ سے لگا ہوا ہوں, تم بھی چپٹ کے دعا کر لو. جب ہم عشاء سے فارغ ہوئے بیٹھے تو مزدلفہ میں ینگ بچے تھے, ینگ لڑکے تھے, مطلب بچے تو نہیں بولوں گا, لڑکے تھے 19-20-22 سال کے ہوں گے, احرام کی حالت میں بیٹھے کارڈز کھیل رہے تھے. ایک اور بات, بلکہ بہت دکھ کی بات یہ ہے کہ اب لگتا ہے بھیک مانگنا ہمارا قومی مشغلہ بن چکا ہے. اب ظاہر ہے عوام تو اپنے رول ماڈل سے سیکھے گی,
یعنی حکمرانوں سے۔ FIA کی ایک رپورٹ کے مطابق بیرون ملک گرفتار ہونے والے گداگروں میں سے 90% گداگروں کا تعلق پاکستان سے ہوتا ہے، اور سعودیہ میں تو پاکستانی بھکاری اتنے بڑھ گئے کہ جنوری میں ایک پارلیمانی کمیٹی بنانی پڑی جس کا ہدف تھا کہ عمرہ اور حج ویزا پر جانے والے بھکاریوں کو پکڑا جائے۔ جب بھی کوئی مانگنے والی آواز کان میں آتی ہے نا تو آپ یقین مانیں وہ میری قوم کے کسی شخص کی نظر آتی ہے مجھے۔ بہت ایسا نہیں کہ صرف یہ ہوتے ہیں، لیکن مطلب آپ دیکھیں جہاں 100 کے مجمع میں 95 ایک ہی قوم کے لوگ ہوں تو پھر 5% یا 6% یا 10% کہاں نظر آتا ہے؟ تو جہاں آپ وہ جو اس کی کہیں لنگر کی لائنیں دیکھیں تو وہاں پاکستانی، جہاں یعنی انہوں نے تو ایک مافیا اس طرح اسٹیبلش کیا ہوا ہے کہ اگر انہوں نے آپ کو دیکھا کہ جی آپ نے شلوار کرتا پہنا ہوا، آپ ذکر کر رہے ہیں حرم شریف میں، مسجد نبی شریف میں ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، جہاں تھوڑی دیر بیٹھے تو دے ہیو مارک یور سیلف، انہوں نے آپ کو مارک کیا ہوا ہے، اور آ کر کہیں گے جی میں اپنی بیوی کے ساتھ حج عمرے پر آیا تھا، عمرے پر ہی کرتے ہیں یہ 95%، اور جی میرا پاسپورٹ چوری ہو گیا اور میرے پیسے گر گئے اور جی میری مدد کریں، مجھے کھانا دلا دیں، میرا بچہ بیمار ہے مجھے دوائی دلا دیں۔ اس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کا میں مفہوم کوٹ کرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ وقت آئے گا کہ 3 طبقات رہ جائیں گے جانے والے۔ ایک وہ جو صرف اپنی فیم کے لیے، اپنی مشہوری کے لیے کہ جی عمرہ کر لیا، حج کر لیا، واہ واہ کیا بات ہے رمضان میں اتنے عمرے کر لیے، ایک تو وہ طبقہ ہے۔ دوسرا وہ جو بزنس کے لیے جائے گا، اس کا مقصد یہاں سے کچھ لے جانا، وہاں سے کچھ لے آنا ہوگا۔ اور ایک اور تیسرا طبقہ وہ ہے جس میں شاید مجھے لگتا ہے بڑی تعداد میں پاکستانی شامل ہیں، اور وہ ہے جو وہاں جا کر بھیک مانگے گا۔ آپ نے خرگوش تو دیکھا ہوگا، وہ کرتا کیا ہے، بل کھودے گا، اندر جائے گا اور وہیں رہنا شروع کر دے گا، اور آپ کی لگائی گئی فصل کو اندر ہی اندر سے کھانا شروع کر دے گا۔ ہمارے کچھ پاکستانی بھائی بھی خرگوشوں سے بہت انسپائرڈ ہیں، اسی لیے خرگوش ویزا کو دن بدن شہرت ملتی جا رہی ہے۔ یہ لوگ عمرہ یا حج کے ویزے پر فلائٹ میں بیٹھتے ہیں اور سعودیہ جا کر کسی بل میں چھپ جاتے ہیں۔ جیسے ڈنکی لگتی ہے نا، بالکل ویسے ہی، بس ڈنکی میں جان کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن یہاں ایسا کوئی خطرہ نہیں۔ ٹریول ایجنٹ کی فیس دو، عمرہ ویزا لو، سعودیہ پہنچ جاؤ، اور پھر وہاں جا کر نوکریاں کرو یا بھیک مانگو، آپ کی مرضی۔ جیسے آپ نے جو اصطلاح استعمال کی خرگوش ویزا، ساری دنیا میں ایک بڑا ایشو ہے، اور پاکستان میں عمرے کے نام پر وہاں ایشو تھا کہ جی باغوں میں کام کرنا ہے ان کو جون جولائی اگست میں، جب تو یہاں سے جو ہے وہ جاتے ہیں لوگ، اور یقیناً وہاں بھی کچھ لوگ اس میں ملوث ہوتے ہوں گے، تو وہ ان پر لے کے جا رہا ہے، اور جو ہے اسی طرح جو ہے بڑی تعداد میں بھکاری جا رہے ہیں، بڑی تعداد میں یہ جو جیب کترے دنیا بھر سے معتمر حاجی بیچارے آتے ہیں، ان کی جیب کاٹنے کے لیے ایک بڑا مافیا یہاں سے سرگرم ہے جو یہ واضح کر دے گا یہاں پہ کہ عمرہ کے ویزا کے اوپر یس اصل میں ابراہیم مسئلہ یہ کہ عمرہ ویزا کا حصول بڑا آسان ہے، تو جتنی آسانی ہوئی اتنی زیادہ جو ہے نا لوگوں اس آسانی کو جسے کہتے ہیں نا کہ بجائے اس کے کہ اس کے حق میں صحیح طریقے سے استعمال کیا، اس کو غلط استعمال کرنا شروع کیا۔ تو ان کو یہ بھی نہیں بتایا جاتا ٹور آپریٹرز کی طرف سے کہ بھائی وہ یا کیا اس پر کام کر سکتے نہیں کر سکتے، اتنی یعنی ان کو لائلم رکھا جاتا ہے۔ یقیناً وہ بڑا طبقہ تو نہیں، لیکن وہ بھی ایک طبقہ ہے جس کو جی کہا جاتا ہے جی سعودی عرب چلا جائیں اور آپ وہاں جا کر اس پر کام کریں۔ یعنی اتنی شرمندگی ہوتی ہے مجھے جب سم ٹائمز آئی لینڈ ایٹ دی سعودی ایئرپورٹ کہ جی عمرہ ویزا ہولڈر ہے اور احرام کی بجائے جو ہے وہ اپنے کپڑوں میں اہلے میلے کچیلے کپڑوں میں ایک بڑا طبقہ مزدور طبقہ ہے اس کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے وہاں پر۔ یعنی کیا یہ المیہ نہیں ہے کہ جی آپ عمرہ ویزا ہولڈر ہیں اور احرام میں نہیں ہیں؟ یہ انٹرویو لیتے ہوئے میں بار بار حیران ہو رہا تھا، لیکن یہاں پہنچ کر تو میں بھی سوچنے لگا کہ حد ہو گئی ہے یار، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان اس سے زیادہ نہیں گر سکتا۔ لیکن آگے جو بات ہوئی اس نے ثابت کیا کہ چند لوگ دنیا کی لالچ میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بڑی تعداد پاورٹی لیول سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، اور ان کے لیے صرف 2 وقت کی روٹی نہ سب کچھ ہوتی ہے ابراہیم، 2 وقت کی روٹی سب کچھ ہوتی ہے۔ اور حدیث شریف میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ فقر انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ پھر چاہے وہ پروسٹیوشن ہو، چاہے کچھ بھی ہو دنیا بھر میں، یہ دیکھنا، یہ ہمارے علم میں آئی یہ باتیں کہ جی یعنی اتنا تک قوم گر گئی اور اتنا تک نیچے اسفل السافلین میں کہ جو عمرہ ویزا پر بھی یہ کاروبار جو ہے وہ علم میں آیا کہ جی وہ ہوا اور ہوتا رہا۔ جب اس ڈاکیومنٹری کا ٹاپک مجھے اسائن ہوا تو اسی وقت میرے ذہن میں ایک خاکہ تیار ہو گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا the first step to solve a problem is recognizing there is one، تو اسی کے تحت میں نے مختلف ایکسپرٹس کے انٹرویوز لیے اور سمجھا کہ مسئلہ آخر ہے کیا، غلطی ہوتی کدھر ہے۔
ہم کیا کیا کوتاہیاں کرتے ہیں اور عمرہ کے لیے جانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ مسئلہ تو سامنے آ گیا، لیکن عمرے کے سفر کو ایک لائف چینجنگ سفر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، آپ ایکسرسائز کرنے جاتے ہو، ماشاءاللہ یو آر اے فٹ گائے، رائٹ، یو گو ٹو دی جم، کوئی بھی ٹرینر تمہیں کیا بولتا ہے؟ یو نیڈ ٹو ڈو وارم اپس فرسٹ، ادروائز مسل انجری ہو جائے گی۔ آپ 3 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ خرچ کر کے جا رہے ہیں، کوئی وارم اپ کرو بھائی، کوئی وارم اپ کرو۔ اس سے پہلے ذرا موبائل یوز کم کر دو، تاکہ وہاں جا کے ٹھڑک کم ہو تمہیں کہ میں ویڈیو کال کر دوں۔ بیوی انشاءاللہ وہیں رہے گی، بچے وہیں ہیں، وہاں بیت اللہ نہیں ہے۔ تھوڑا سا ٹرین کریں اپنے آپ کو، اپنے رویے کو، تھوڑا کھانا پینا بھی سادہ کر لیں گے۔ وہاں ڈوپامین، کھانے سے ڈوپامین ہٹ لینے کی کھڑک آپ کو کم ہو رہی ہو نا، بروسٹ کھاتا ہوں یار، وہاں زمزم ہے، زمزم پیو یار، کیا پیپسی ٹیم مرنڈا کے پیچھے پڑے ہو، جوس پینے کے پیچھے پڑے ہو؟ یار زمزم پیو، ٹکا کے کچھ کھاؤ، زمزم پیو، عبادت کرو۔ سو یو گوٹ ٹو ٹرین یور سیلف، تاکہ جب آپ پہنچے نا وہاں تو آپ بالکل گرم ہو، آپ کی باڈی، آپ کی اسپرچولی یو آر ہاٹ، یو وارمڈ اپ، سو یو گیٹ انٹو دی گروو رائٹ اوے۔ آپ کا 1 گھنٹہ بھی ضائع نہ ہو، آپ حرم کی زمین پر قدم رکھیں اور آپ کو پریکٹس ہو آپ کی۔ اس سے پہلے بہت سارے کرنے کے کام ہیں اور یقینی طور پہ اس کے بعد بھی کرنے والے۔ تو عمرے سے آدمی بہت ساری، جیسے کہتے ہیں، انسپریشن لے سکتا ہے اپنی زندگی کے لیے، اپنی زندگی کے فیصلے کر سکتا ہے، جہاں سے ایمان والوں کو، جیسے کہتے ہیں، ایمانی جلا ملتی ہے، ہدی للناس کے مرکز کا اوپر جاتا ہے۔ تو میں تو اس میں یہ کہوں گا، سب سے پہلے زندگی گزارنے کے بنیادی فن کو کسی سے سیکھے۔ یہ عمرے کی سیکھنے کی ہم بات کر رہے ہیں نا۔ جب عمرے کا ارادہ کر لے نا آدمی، تھوڑی دیر اپنے ساتھ بیٹھ جائے۔ ڈاکٹر صدیق کھنڈوانی اپنے ساتھ بیٹھے، یار میں کیوں جا رہا ہوں، میرا مقصد، اس کو لکھے۔ اکثر ہمارے ایک مینٹور تھے استاد، وہ فرمایا کرتے تھے کہ لکھنے کی عادت ڈالو، لکھے میں کیوں جا رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے۔ میرا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاصل کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کو حاصل کرنا ہے۔ تو یہ وہ کرنے کے کام ہے، آگاہی، سمجھنا، عبادت کی روح کو سمجھنا، اپنے وقت کو بازاروں میں یا کسی اور ایکٹیویٹی میں گزارنے سے بچنا، اور واپسی پہ جس کام کی عزم ارادہ کیا اس کو یقینی طور پہ سلولی اینڈ گریجولی اس کو پریکٹس کرنا۔ جانے سے پہلے آپ کو ممتاز مفتی کے کچھ الفاظ ضرور سنانا چاہوں گا، جو انہوں نے حج کے بعد حاجیوں کی مکہ معظمہ سے واپسی پر لکھے تھے۔ جب کوئی ودا ہونے والا دروازے سے باہر نکلتا تو وہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتا اور کہتا، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، مجھے ساتھ لے جاؤ، اس گھر کی جدائی کا غم مت کھاؤ، وہ تو خالی ہے، میں تمہارا رستہ دیکھ رہا ہوں، تمہارا منتظر ہوں، تمہارے ساتھ جانے کا خواہاں ہوں، مجھے ساتھ لے چلو۔ لیکن کوئی اس کی جانب نہ دیکھتا، کوئی اس کی بات نہ سنتا، کوئی اس کی طرف توجہ نہ دیتا۔ ان سب کی نظریں تو پتھر کے اس گھر پر تھیں۔ وہ اس سے جدا ہونے کے غم میں نڈھال تھے، وہ مکان میں کھوئے ہوئے تھے، اس قدر کھوئے ہوئے تھے کہ مکین کو بھول چکے تھے، اور مکین حیرت اور بے بسی سے ان کا منہ تک رہا تھا۔